अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी हीट अप मामलात होते जा रहे हैं। आज पार्लियामान की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब है, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। स्पीकर साहब अपने ऑर्डर्स जारी करते रहे, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। उसके बाद उनको ऐवान से निकालने की बात हुई। फिर PDM के ख़िलाफ़ एक मज़म्मती करारदाद जो है वो आज मुराद सईद साहब ने ऐवान में पेश कर दी। तो जो PDM और उसके जलसे हैं और जो उसका एक स्टांस है, वो कहा जाए कि अगर हुकूमत पर एक प्रेशर इस वक्त बिल्ड कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रेशर बढ़ता जा रहा है और उसका जो रिएक्शन है वो हम मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एक नहीं मुतअद्दिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर ऐवान में उस पर बात, दीगर जगहों पर बात, फिर वज़ीर आज़म साहब का नाम लेकर मुखातिब करना और सख्त एक्शन लेने की बात करना, ये तमाम तर चीज़ें अब ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो प्रेशर है मुत्तहिदा अपोजिशन का और उसकी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो बढ़ता जा रहा है इस वक्त हुकूमत पर। गो कि हुकूमत एहतसाब की बात करती है, इनको जेलों में डालने की बात करती है, तमाम तर चीज़ें, लेकिन बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें उनके बस में नज़र नहीं आ रही। और फ्रस्ट्रेशन या कह लीजिए कि जो एक डर है, जो ख़तरा है, जो खौफ है, वो हमें हुकूमती चेहरों पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और उसकी एक बड़ी और बुनियादी वजह, अगर कल का जो इजलास है काबीना का, अगर हम उसका अहवाल जान लें तो वो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि इस वक्त एक आम आदमी की हालत ज़ार जो बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई है और जो दीगर मसाइल है, बिलखसूस जो महंगाई है। कल काफ़ी तवील बहस हुई उस इजलास में भी और बार बार महंगाई का जिक्र हुआ। इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी MNAs बार बार ये तज़किरा करते हैं, जो ख़बरें हम तक पहुँचती हैं कि बेतहाशा महंगाई है। इमरान खान साहब महंगाई के ख़ात्मे तक चैन से ना बैठने की बात करते हैं, लेकिन बज़ाहिर उसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे। क्रैकडाउन की बात है, एक्शन लेने की बात है, लेकिन एक रियलिटी ये है कि इस वक्त जो बुनियादी अशिया है रोज़मर्रा इस्तेमाल की, वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। एक जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। और शायद यही वो फियर है जो ऐड ऑन हो रहा है तमाम तर चीज़ों के साथ और PDM से, क्योंकि PDM भी अपने जलसों में मुसलसल एक आम आदमी और महंगाई का तज़किरा कर रही है। फिर यहाँ तक की डेडलाइन दे दी गई कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी, 2-3 महीने इस हुकूमत के। तो ये जो दर्जा हरारत है मुसलसल बढ़ता जा रहा है, मामलात कहीं सेटल डाउन नहीं हो रहे और इश्यूज़ बेतहाशा हैं। ना पार्लियामान में पूरी तरह से ऑपरेशनल है, ना मामलात उसके पूरी तरह चल रहे हैं, ना उसके अलावा चल रहे हैं। और इस वक्त जो एक इंडिपेंडेंट जो तज्जिया दिया जाता है या जो ख्याल ज़ाहिर किया जाता है वो यही कि वज़ीर आज़म साहब को बड़ा दिल करके सबको ऑन बोर्ड लेना होगा कुछ अहम कौमी मसाइल पर, लेकिन उस नेशनल डिबेट की कमी है और वो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। ऐसे में कब तक और किस तरह से ये हुकूमत स्मूथली ऑपरेट कर पाएगी और चल पाएगी, मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। इमरान याकूब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। कामरान मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं इस वक्त जो डे टू डे एक सिचुएशन है, अगर हम उसको देखें, आज का पार्लियामान का अहवाल देख लें, अदरवाइज़ देख लें, PDM के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद देख लें, ये मामलात किस जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, किस जानिब बढ़ते नज़र आ रहे हैं? ऑन द अदर साइड मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कल कहा कि दिसंबर तक ये हुकूमत घर चली जाएगी। ये खुद गिर जाएंगे? कोई तरीक़ाकार है इनको भेजने का? किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? देखिए, दो बातें थी इस गवर्नमेंट के साथ। एक तो लेजिटिमेसी का इशू था और एक जो है ना वो गवर्नेंस का इशू था। लेजिटिमेसी का इशू जो ना, ये मैं कंसीड करूँगा कि उस तरह से क्लिक नहीं कर पाया, हालांकि वो इससे भी बड़ा इशू है, मगर वो शायद चूँकि पब्लिक से मुतालिक नहीं था तो वो इस तरह से नहीं कर पाया, या शायद उसका वक्त जो है ना वो प्री मैच्योर था तो उस वक्त क्लिक नहीं कर पाया। मगर इस वक्त जो है ना वो जो गवर्नेंस नहीं हो पा रही इनसे, जो गवर्नमेंट नहीं चला पा रहा है, या महंगाई है या बाकी मामला जिन पे इनकी ग्रिप नहीं है, तो शायद ये इनको ले डूबेगा। और ये ख़ुद भी कॉन्शियस है। कल इसका काबीना का इजलास देख लीजिए, उसमें वज़ीर ख़ुद फट पड़े हैं कि जी ये तो मामला चल नहीं पा रहा है, या महंगाई इस हद तक चली गई है कि इसको इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और सारी जितनी भी महंगाई है वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, वो इनकी गवर्नेंस का इशू है। ये सारे जो है ना वो उस वक्त करते हैं, वो नहीं, मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि देर कर देता हूँ मैं, हर चीज़ में ये देर कर देते हैं। तो जब वो देर करते हैं तो ये 400 अरब रुपए का तो टीका अभी इन्होंने रिसेंटली जो है ना पब्लिक को लगाया। अच्छा, ये जो टीके लगते हैं ये टीके पब्लिक को लगते हैं और लगाने वाले कौन है? लगाने वाले इनके हैं।
اب ان کے وزراء کے خلاف اور ان کے عہدیداروں کے خلاف بہت اہم بڑی ذمہ داری سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ یہ پوسٹیں بیچنے تک کی شکایتیں آنے لگ گئی ہیں. اگر ان کو یہ ذمہ داروں کو اگر اس کا تعین کرانا ہے تو ان کے نام بھی دیے جا سکتے ہیں کہ جو پوسٹیں بیچتے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ, یہ پہلے 5, 10, 15 لوگوں میں سے یہ لوگ شامل ہیں. تو جب اس طرح کے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ پچھلے وزراء کے یا پچھلے جو نا وہ 10, 15, 20 لوگوں کے حوالے سے جو نا اتنی بڑی بات نہیں کی جا رہی تھی, مگر یہ بات جو ہے نا یہ اب شروع ہو چکی ہے اور اس حکومت کے اس سیٹ اپ کے لوگوں کے معاملات کے درمیان جو ہے نا یہ معاملات شروع ہو گئی ہے. تو جب معاملات اس طرح سے آ جاتے ہیں پھر حکومتیں نہیں چل پاتی, پھر اس نے آج بھی جانا ہے, اس نے کل بھی جانا ہے. یہ آپ لوگ دسمبر کہہ رہے ہیں, مجھے تو دسمبر بھی شاید اس میں نظر نہیں آ رہا, دسمبر سے بھی شاید جو ہے نا یہ پہلے جو ہے نا یہ معاملات خراب اپنے خود کر دیں گے. عمران یعقوب صاحب, معاملہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, پرابلم کہاں پر آ رہی ہے سر؟ اگر کہا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, عزم بھی ہے, ارادہ بھی ہے, نیت بھی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ چین سے نہ بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, پھر کیوں نہیں کچھ بھی ڈیلیور ہو پا رہا؟ کہاں پر تمام تر چیزیں غلط ہو رہی ہیں عمران یعقوب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے کہا عزم بھی ہے, ارادہ بھی ہے اور نیت بھی ہے. اب میرے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں, وہ کہتے ہیں, میں نے بھی مانی ہوئی بات آپ کے ساتھ آگے شیئر. گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات ہے نا جو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے نا. جب عزم ہو, جب نیت ٹھیک ہو, جب ارادے پختہ ہوں, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی گڈ گورننس کے خواب جو ہیں وہ اس طرح سے بکھر جائیں کہ بیڈ گورننس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. ابھی آپ جس کابینہ کا ذکر کر رہے تھے, کامران مرتضیٰ صاحب جس اجلاس کی بات کر رہے تھے, یہ پہلا اجلاس نہیں ہے جس میں وزراء پھٹے ہیں. شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری سمیت بہت سے وزراء پچھلے 3-4 کابینہ کے اجلاسوں میں بربلا یہ اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ مہنگائی جس طرف جا رہی ہے یہ ہمیں لے کے بیٹھ جائے گی. آپ دیکھیں کہ گڈ گورننس پہ کوئی روپیہ خرچ نہیں ہوتا. آپ نے تو نعرے جو لگائے تھے ان سب نعروں کو چھوڑ دیں, لیکن گڈ گورننس ہی آپ کی نہیں بن سکی تو آپ نے باقی چیزوں کو کیا کرنا ہے. اب حکومت جو ہے نا وہ اتنی اپنے جمیلوں کی وجہ سے اس قدر دباؤ میں آ چکی ہے کہ اسے پی ڈی ایم, میرا خیال ہے رات کو بھی حکومتی وزراء کو, حکومتی ٹیم کو رات کو بھی خواب میں پی ڈی ایم کے لوگ ہی نظر آتے ہیں, پی ڈی ایم کے جلسے ہی نظر آتے ہیں. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوسوں سے کبھی بھی کوئی حکومتیں جاتی نہیں ہیں, لیکن دباؤ میں ضرور آتی ہیں. تو یہ تو 3 بقول حکومتی لوگوں کے کہ 3 جلسیوں کے بعد یہ اتنے دباؤ میں آ گئے ہیں کہ اگر بڑے بڑے جلسے ہونا شروع ہو گئے, اگر عوام نے پی ڈی ایم کی کال سن کے ان کے ساتھ آنا شروع کر دیا تو پھر یہ کیا کریں گے. مجھے فکر تو اصل یہ ہے کہ پھر تو شاید یہ خود ہی کہیں کہ جناب یہ پڑا, ہم سے نہیں ہو رہا, ہم جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ساری چیزیں اس طرح سے عوام کا مہنگائی کے ساتھ اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ اتنی متاثر ہو گئی ہے کہ عملاً مڈل کلاس کو آپ تو کہتے تھے ہم غربت ختم کریں گے, آپ نے تو غریب کو ختم کیا کرنا تھا, آپ نے مڈل کلاس کو رلا دیا. مڈل کلاس کو آپ لے کے تو غربت کی سطح تک آ گئے ہیں. جی, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حکومت کو الٹیمیٹلی ان چیزوں کو بھگتنا پڑے گا. اب بھی حکومت اگر ہوش کے نہ ہوں لے, تھوڑا سا بردباری سے کام لیا جائے. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں حکومت کا رول بڑے بھائی کا ہوتا ہے اور اپوزیشن کا چھوٹے بھائی کا. اپوزیشن نے ہمیشہ آپ کے نقائص نکالنا ہوتے ہیں, آپ پہ تنقید کرنا ہوتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں, برِ صغیر پاک و ہند میں تو خاصا یہ ہے سیاست کا کہ جس کی بھی حکومت ہو اپوزیشن لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. بالکل صحیح عمران یعقوب صاحب. یہ چاہیے کہ بڑے ظرف کا مظاہرہ کرے اور اپوزیشن کے ساتھ ان کو انگیج. سر یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, ایوری بڈی از ہوپنگ کہ ایسا ہو, لیکن بظاہر ایسا ہونے کے کوئی چانس نظر نہیں آتے. ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کر گیٹ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے, ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک بریگیڈ صاحب. اس وقت جو پریشر ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جیسے ہم ریڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا فریکوینٹ پریس کانفرنسز، جتنے زیادہ وزراء کی پریس کانفرنسز اور اس میں جواب پہ جواب دینا، یہ واضح کرتا ہے کہ ایک پریشر ہے. گو کہ وہ الفاظ جو بھی ہوں اور وہ نہ پریشر فیل کریں، لیکن وہ پریشر نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا پریشر ہے یا وہ اس بات کا پریشر ہے کہ مہنگائی بے تحاشا بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی، اور عوام کے جو جذبات ہیں وہ بھی شاید کہیں فیل کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جاتے جا رہے ہیں. یہ اس چیز کا پریشر ہے. یہ بنیادی طور پہ کس چیز کا پریشر ہے؟ ارسلان دیکھیے، میں عمران مرتضیٰ صاحب نے عمران یعقوب صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور میں فلی ان سے ایگری کرتا ہوں. یہ بیمار جب تک یہ نہیں مانے گا نا کہ میں بیمار ہوں تو وہ اپنا علاج نہیں کرائے گا. اور جب اس کو کوئی ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو اور جب تک وہ کنفیس نہیں کرے گا کہ ہاں واقعی مجھے یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہے، اس پہ جانا ہے. اسٹانشنگلی پچھلے 2-2.5 سال سے ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ میں کہ یہ اس بات کو ماننے کے لیے غالباً تیار نہیں ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دی گورننس، اور یہ ہر آنے والے دن یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے جو پی ڈی ایم کی بات کیا ہے اس میں یہ افسوس کی بات ہے، بلکہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ آج کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے جس کی میچورٹی لیول پہلے پولیٹیکل لیڈر سے بہت زیادہ ہونی چاہیے، وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. اور اس کی میں بیسک وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اور ریاست میں فرق جب یہ کریں گے تو اس کے بعد یہ عوام کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں گے. اس وقت حکومت پریشر میں ہے یا نہیں ہے؟ حکومت مزید پریشر میں آ سکتی ہے اگر پی ڈی ایم مل کے حکومت کی بات کریں اور جنرل پبلک کی بات کریں. جب وہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ان کی اوپر سے بائی ڈیفالٹ پریشر ہٹ جاتا ہے اور وہ لوگ ان پلے آ جاتے ہیں جو کہ نیسیسریلی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، جو نیسیسریلی پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، جن کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اور وہ اس کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر پی ڈی ایم کے کچھ نیریٹیوز کو جو ہیں وہ اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری جنرل پبلک بھی ہے جو اس کو بائی کرنے کی کوشش نہیں کرتی. آن ون ہینڈ جب کہ گورننس ایک بہت ہر آنے والے دن لوور ایپ پہ جا رہی ہے، آن دی ادر ہینڈ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں ان کا کام ہے کہ حکومت کو اس وقت مزید پریشرائز وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. حکومت گرانے کے لیے نہیں، دیکھیں گرانا ایک دوسرا سٹیپ ہے، اور اس میں بھی عمران صاحب نے درست فرمایا کہ جتنے مرضی جلسے جلوس یا جلسیاں یا جو بھی یہ ان کو نام دیتے رہے عظمیت میں آ کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت گرتی نہیں ہے لیکن حکومت پریشر میں ضرور آتی ہے. ان کو پریشر میں لانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو گرا دیں گے یا کچھ ہوگا. ان کو پریشر میں لانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ پہلے فرماتے رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے ان پہ آپ نے کس حد تک عمل کیا اور آپ نے جنرل پبلک کو کیا ریلیف دی. دیکھیے ایک نارمل سٹیزن آف پاکستان، میں ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون پاور میں ہے کون نہیں ہے. میری طرف سے نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں، یا بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، یا عمران خان صاحب ہی رہتے ہیں. میرا تعلق میری اس ڈے ٹو ڈے لائف سے ہے جس میں میری انسیکیورٹیز ہیں، میری ہیلتھ کی انسیکیورٹیز ہیں، میری فائنینشیل انسیکیورٹیز ہیں، میری فزیکل انسیکیورٹیز ہیں، میری انسیکیورٹیز کو ایڈریس کریں. ہر انسان کا یہی اپنا معاملہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو اپنے بنیادی ضروریات کی فکر ہے، باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. یہ ایک عام آدمی کا بھی معاملہ ہے اس وقت. میں کامران مرزا صاحب جو آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا، فوراً سے الزام، اور وہ الزام یہ کہ بین الاقوامی ایجنڈے پر پی ڈی ایم چل رہی ہے، نیریٹو ان کا ہے، بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیے گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر فرما رہے ہیں، بلاول صاحب فرما رہے ہیں، مریم صاحبہ فرما رہی ہیں، یا دیگر پی ڈی ایم کے رہنما. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر اپنا اپنا نقطہ رکھ رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کوئی چیز جو نواز شریف صاحب اور پھر وہ جس طرح سخت موقف لیتے ہیں، ادارے کے خلاف لیتے ہیں، اور ملک میں موجود بھی نہیں ہیں اور بیماری کی غرض سے باہر گئے تھے، یہ ایک ایکویژن کسی کو سمجھ میں نہیں آ پا رہی کہ یہ کیا جواز بنتا ہے. باقی سارے کریں تقاریر، ان کی جمہوریت ہے، ان کی جد و جہد ہے، لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں، ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں اور ملک کے اداروں پر بات کرتے ہیں. یہ تو ایک ماضی کی روش ہے جس پر دوبارہ سے ہم چل پڑے. کس حد تک آپ اس کو، میں انڈیپینڈنٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا، اس معاملے کو آپ کس حد تک خود ذاتی حیثیت میں سپورٹ کریں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ 2 فولڈ ایگریمنٹس. ایک گریوینس تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ اس کی لیجیٹیمیسی کا پرابلم، اور اس کے ساتھ جو نا یہ گورننس نہیں کر پا رہے، یہ پرابلم گڈ گورننس کا پرابلم. ایک تو یہ گریوینس ہے. دوسرا گریوینس جو ہے نا وہ بعض ریاستی اداروں کی طرف کے خلاف بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے آئے، آپ نے ان کو مسلط کیا.
آپ اس کو جتنا بھی اس گریوینس کو دبائیں، مگر یہ سب کے دل میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں آلموسٹ ہر ایک کے دل میں یہ بات موجود ہے، بلکہ ایون گورنمنٹ سائڈ پہ بھی جو جماعتیں ہیں بعض ان کے ایم کیو ایم سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو ابھی بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ تو اس طرح سے یہ گریونس جو ہے نا وہ ریاستی اداروں کے خلاف بھی موجود ہے کہ آپ نے ان کو ہم پہ مسلط کیا، جب یہ گریونس جب تک یہ ریڈریس نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے نا یہ وہ نشانہ شاید بنے رہیں گے، ان کو واپس جو ہے نا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، یا بیک فٹ پہ نہ کہیے اس کو دستور کے دائرے کے اندر جانا پڑے گا۔ پھر معاملہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، ریاست ہم سب کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے، نواز شریف کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، بلاول کی ہے، ہر ایک کی یہ ریاست ہے اور ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسے ایجنڈے پہ نہیں ہے جو خدا نخواستہ انڈیا کا ایجنڈا ہے یا خدا نخواستہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے یا کسی اور ملک کا ایجنڈا ہے۔ ہمارا ایجنڈا جو ہے نا صرف پاکستان کا ایجنڈا ہے، مگر پاکستان کے اندر جب کچھ ریاستی ادارے جو ہے نا معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے اور کنٹرول کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں مسلط ہو جائیں گی، اور جب آپ اس چیزوں پہ بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے جو ان کے پیچھے لوگ تھے یا پیچھے ہیں ان کے اوپر بھی بات آئے گی، اور جب یہ بات آئے گی تو پھر لگے گا ایسے کہ شاید خدا نخواستہ ریاست کے خلاف بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں پھر اپنے سوال کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب واپس آؤں گا۔ یہ بات بالکل بجا آپ کی، میں اتفاق کرتا ہوں، آپ اپنا گلا شکوہ یہ جمہوریت کا حسن ہے آپ رکھ رہے ہیں، برداشت ہو رہا ہے، سپیس مل رہی۔ میرا سوال پرٹیکولرلی نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا، اور سب سے سخت موقف بھی وہ اپنا رہے ہیں، سب سے کم سٹیک ان کا ہے، بیٹھے ہوئے وہ ملک سے باہر ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہوگی؟ باقی سارے کریں، تقاریر کریں، اپنے کنسرن شو کریں، ایڈریس کریں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیے میاں صاحب کے حوالے سے جو بات تھی وہ میں پہلے بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے، اپنے ملک کے اندر رہنا چاہیے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیڈرز جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ میرا پہلے سے جو ہے نا ویو تھا، اور اس وقت بھی جو ہے نا جب ان کے لیے جب ان کی ہیئرنگز شروع ہوئی تھی ان کیس میں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ آ کے سرنڈر کریں گے۔ میں نے یہی سجیسٹ کیا تھا میڈیا پہ۔ بالکل آپ کی رائے سر، معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک، مگر اپنے لوگوں میں ہونا چاہیے لوگ۔ رائٹلی سیٹ سر، میں بالکل آپ کی رائے پہنچ گئی۔ عمران یعقوب صاحب بطور ایک سینئر صحافی اور جو پبلک پلز آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، گوجرانوالا پھر کراچی اور پھر کوئٹہ جو بیانیہ ہے وہ سکیٹرڈ ہے، مور اور لیس کہیں نہ کہیں ایک ہی ہے، گو کہ مختلف طرف سے آ رہا ہے لیکن اینڈ اپ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے کہ یہ نااہل لوگ مسلط کیے گئے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، عوام پس رہی ہے۔ بیانیہ یہ ہے، کس حد تک بیانیہ سیل ہوا اس بات سے ہٹ کے کہ جو ایک چیز ہم بار بار ڈسکس کرتے رہے کہ جنرل پبلک جو عوام ستائی ہوئی ہے بے روزگاری اور غربت کی، وہ بھی باہر آ جائے گی۔ اب تک آپ نے کیا بطور سینئر صحافی فیل کیا ہے کہ وہ انہی کا ووٹر اور سپورٹر ہے جو چارج ہو کے باہر نکلا ہے؟ ایک عام آدمی بھی تنگ ہے اور وہ بھی آیا ہے ان کے جلسوں میں، اور پبلک میں ان کا بیانیہ کس حد تک پی ڈی ایم کا بکا ہے، کس حد تک وہ سیل ہوا ہے؟ سر ارسلان صاحب دیکھیں، جو آپ پبلک کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ عام عوام کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن یا سپورٹر یا ووٹر عوام نہیں ہوتا؟ آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ وہ خواص ہوتے ہیں؟ خواص تو صرف وہ ہوتے ہیں جو سٹیج پہ ہوتے ہیں، باقی کارکن بیچارہ تو عام عوام ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا نیریٹو کامیاب نہ ہو یا اس کو عوام میں پذیرائی نہ مل رہی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ جلسوں میں اتنے افراد نہ آئیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جناب پی ڈی ایم کی یہ کامیاب حکمت عملی ہے، اور پی ڈی ایم اپنے جو انہوں نے پلان کیا تھا اس میں بڑا کامیاب گیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ اس کو بنیادی طور پہ دو فائدے ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان جلسوں سے انہوں نے حکومت پہ اپنا دباؤ بڑھایا، اور حکومت آپ کو برملا طور پہ پریشر میں دباؤ میں نظر آتی ہے، حکومتی رد عمل سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور پھر جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا اور وزراء کی ڈیوٹیاں لگائی گئی کہ جناب آپ نے پریس کانفرنسز کے ذریعے، آپ نے میڈیا ٹاکس کے ذریعے، آپ نے ہر طریقے سے اپوزیشن کو، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو ٹائٹ کرنا ہے، ان پہ تنقید کرنی ہے، اپنا موقف کھل کے دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ اس طرح سے پریشر میں ہیں۔ اور اگر وہ پریشر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی میں میں عمران صاحب میں دوبارہ سے ذرا مزید وضاحت اپنے سوال کی کر دوں۔ آپ نے بالکل جواب جو دیا، میں سوال کی وضاحت مزید کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ عوام ہی کارکن ہوتے ہیں، آپ نے بجا فرمایا،
میرا سوال جو ہے وہ سر اس کی وضاحت میں مزید کروں گا، وہ یہ ہے کہ میں ایک جماعت کا ووٹر یا سپورٹر نہیں ہوں یا اس کا کارکن نہیں ہوں، لیکن میں عوام ہوں، عام آدمی ہوں، اور تنگ آیا ہوا ہوں اس حکومت سے اور اس مہنگائی سے کہ میں کہتا ہوں پی ڈی ایم کے ساتھ چل پڑوں، میں بھی نکلتا ہوں جلد سے۔ اس رسپانس کی بات کر رہا تھا سر، وہ ملا پی ڈی ایم کو؟ میں دیکھیں وہ رسپانس اگر اس طرح نہیں بھی ملا، اگر میں یہ سمجھ لوں یا اخذ کر لوں، یہ سوچ لوں کہ ابھی عام آدمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی جماعت کا ووٹر یا سپورٹر نہیں ہے، اگر وہ متوجہ نہیں ہو سکا ابھی تک پی ڈی ایم میں، تو جو حالات ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں، ایک اس کی وجہ مہنگائی اور دوسری اس کی وجہ کہ جو نیریٹو، جو بیانیہ اب آپ دیکھیں اپوزیشن کو کس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ جب سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، پی ڈی ایم نے جلسے جلوس شروع کیے ہیں، ہر ٹاک شو میں یہی ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں اب جلسوں کا جو مزاج بن گیا، ہمارے ہاں جلسوں کا مزاج یہ بن گیا کہ اس میں گانے بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈی جے نے ترانے بھی لگائے ہوتے ہیں، اس میں 50 چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ گیدرنگ ہے، لائٹیں ہیں، یہ سارا۔ تو اس طرح کا ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے کہ شاید آپ اس کو مینا بازار یا میلے کا بھی نام اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کام کا بھی کریڈٹ بھی میں زیادہ پی ٹی آئی کو دوں گا کہ جلسے جلوسوں میں اس معیار کو بھی، اس مزاج کو بھی وہی لے کے آئیں۔ تو جب اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی نہیں آیا تو اگلے جلسوں میں وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس حکومت نے یہ تمام تر چیزیں قابو میں نہ لائیں، کنٹرول نہ کہیں، تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ پھر عام آدمی بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ وکیٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، مراد سعید صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، اس کو غیر آئینی قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے غیر آئینی قرار دینے کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، قرارداد پیش کر رہے ہیں، اپوزیشن ہے وہ جلسے کر رہی ہے، اس کا حق ہے وہ جو مرضی کرے، یہ کیا ہے؟ کیا بنیادی طور پہ کہ اس حد تک آپ انڈر پریشر آ چکے ہیں، یا یہ کیا ہے، خوش کرنے کی کوئی کوشش ہے کہ زیادہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم سے شاباش ملے؟ معاملہ کیا ہے سر؟ نہیں، یہ دیکھیں غیر آئینی تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جمہوریت ہے اور ہمیں جمہوریت کا بے تحاشا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جمہوریت کے اندر تو پھر یہ چلتا ہے، وہ اپوزیشن جماعتیں ان کی گریوینسز ہیں، انہوں نے اپنی گریوینسز ہر فورم پہ پیش کرنے کی کوشش کی، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ اکٹھے ہو کے چلیں۔ لیکن اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں تک یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے وہ ہے، لیکن اس بیانیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ مولانا فضل الرحمان جیسے ایک انتہائی میچیور اور گھاگ پولیٹیشین کو شامل کریں۔ ان کے ایک بڑا میچیور بیہیویئر ہے، انہوں نے بڑے میچیور طریقے سے چل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، یا جو پیپل پارٹی ہے، وہ بھی ایک میچیور، مطلب گراس روٹ سے اٹھی ہوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہاں، ایز فار ایز مسلم لیگ از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ چند امیچور خواتین کے، ناٹ ایون لیڈرز، خواتین کے ہاتھ میں وہ کوئی عجیب انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا۔ دیکھیے سپلٹ ہو گیا، پریشر سپلٹ ہوا، یہ بڑا اچھا پریشر بلٹ ہو سکتا تھا اور یہ اپوزیشن کو کرنا بھی چاہیے۔ ہم بھی نہ لائیں، آپس کی بات ہے، ایز اے عوام ہم بھی نہ لائیں کہ یار یہ کوئی گورننس کو مزہ۔ آپ اسلام آباد شہر جا کے دیکھیں، پنڈی، باقی شہروں میں دیکھیں، آپ کو ایون صفائی ستھرائی مینٹیننس کی حالت سے لگ جائے گا ایز اف نو گورنمنٹ ایگزسٹ۔ لیکن نا لوکل گورنمنٹس تو ہے نا، وہ کام کر رہی ہیں۔ آپ اسلام آباد نکلیں، آپ حالات دیکھیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ایون ان مینٹینڈ گرین بیلٹس، تو اس سے آپ نالاں ہیں مہنگائی کے علاوہ۔ مہنگائی تو ہاں جی، یہ وہ ہم سب جو یہاں رہتے ہیں۔ لیکن سپلٹ کیسے ہوا؟ اگر اس کو وہ ایک کنسنٹریٹڈ حالت میں حکومت کے اوپر ہی توجہ دیتی پی ڈی ایم، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا۔ کون لایا؟ آپ نواز شریف کو کون لایا؟ آپ کے خیال میں خود بخود تشریف لے کے آئے؟ کیا بے نظیر صاحبہ جب باہر سے تشریف لائیں تو بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے آئیں؟ ان کو این آر او دیا گیا نا، اور یہی این آر او اگر ضیاء صاحب نہ دیتے، 11 سال، میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جہاز کریش نہ ہوتا تو شاید آج بھی ضیاء صاحب ہی ہوتے۔ مشرف صاحب کا حقیقت ہے، وہ کہاں جانے والے تھے؟ مشرف صاحب نے ان کو باہر سے بلوایا، خود این آر او آفر کیا، انہوں نے این آر او لیا، ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ، ان کو شوق تھا بغیر یونیفارم کے پریزیڈنٹ بننے کا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ
پیپل پارٹی ایک کمال کی زبردست قسم کی جمہوری پارٹی ہے، ان کو جمہوریت، اور زرداری سب سے بڑا کون سیاستدان ہے اس ملک کے اندر، بہت کمال کے ان کا ایکومن ہے ان کا۔ ان دو چیزوں کو، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپل پارٹی، ان کو ہمیں ایکویشن نہیں دینی چاہیے مسلم لیگ نون سے۔ مسلم لیگ نون کا ایک سپلٹ ان کا ایک سپلٹ ویو پوائنٹ ہے جو ان کو خود سے، یہ اب دیکھیں نا، آپ نے جیسے بات کی نواز شریف صاحب کو کسی ادارے نے، میرا مطلب کسی سیکیورٹی ادارے نے جن پہ الزام لگائے جاتے ہیں، جن کا کبھی میں بھی حصہ تھا، پاکستان فوج، انہوں نے تو نہیں سزا دی، تو عدالت نے دی ہے، معزز عدالت ہماری سپریم کورٹ نے سزا دی ہے۔ تو ایک عدالت سے سزا یافتہ آدمی باہر بیٹھ کے اور قوم سے ایڈریس کرے، تو جس طرح اپنے مزدار صاحب فرما رہے تھے، ان کو واپس تشریف لانا چاہیے، ہم لوگوں میں رہے، پھر آ کے اپنے اس کیس کو فائٹ کرے، تو وہ ایک بنتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، پریشر ہے گورنمنٹ میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آئی ڈونٹ نو کہ وہ اپنے ابھی تک وہ اپنی ٹیم کو بھی نہیں چھیڑ رہے، ان کے خیال میں یہ سارے کوئی کمال کا کرکٹ فیلڈ انہوں نے پلیس کر دیا، بال کہیں سے نہیں نکلے گی، مجھے تو لگ رہا ہے بال اب نیچے سے تو کہیں سے نہیں نکلے گی، جائے گی تو کہیں اوپر سے ہی جائے گی، اور بہت اوپر تک جائے گی۔ کامران مرزا صاحب، میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو اتحاد ہے، اس کو غیر آئینی تو نہیں کوئی کہہ سکتا، قطر نہیں کہہ سکتا میرے خیال سے، پتہ نہیں سوائے حکومتی لوگوں، یہ غیر فطری کا بھی ایک لفظ استعمال ہوا تھا، یہ کب تک چل پائے گا؟ کیونکہ یہ جماعتیں جو آج ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہیں، ان کی اپنی اپنی سیاست ہے، ان کے بڑے ڈیفرنٹ نظریات ہیں، یہ آج ایک سٹیج شیئر کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو گجرانوالہ میں ہوا یا بہت سارے معاملات ان کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر، یہ کس حد تک چل پائے گا؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے، اس میں جب یہ آزادی مارچ وغیرہ شروع ہوئے تھے تو اس میں باقی پارٹیاں شریک نہیں تھیں، اور JUI جو ہے نا اس معاملے کو لے کے چلی، بھلے باقی پارٹیوں نے تھوڑا سا سمبولکلی جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس اتحاد کو قائم کرنے میں جو کردار حکومت کا ہے یا حکومتی پارٹی کا ہے یا PTI کا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس نے خود جو ہے نا یہ موقع فراہم کیا کہ ساری پارٹیاں ان کے خلاف اکٹھی ہو جائیں اور پھر تحریک چلائیں۔ JUI تو پہلے دن سے ہی نہیں مان رہی اس کو، اور وہ ریزگنیشن سے معاملات اس نے شروع کیے تھے کہ جی ریزائن شروع کرتے ہیں، مگر ریزائن دوسری پارٹیوں نے نہیں کرنے دیا۔ دین جو ہے نا وہ آزادی مارچ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ معاملہ آج تک لے کے چل رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کو اس اتحاد میں، اس معاملے میں، اس اتحاد بنانے میں، اس معاملے میں شریک ہونے میں کس نے مجبور کیا؟ PTI نے۔ مسلم لیگ نون کو کس نے مجبور کیا؟ PTI نے۔ باقی پارٹیوں کو کس نے کیا؟ PTI نے۔ تو یہ سارے کچھ جب ان کو جو اکٹھا کر دیا انہوں نے، یہ PTI کا جو ہے نا وہ تحفہ ہے کہ ان کو سب کو اکٹھا کر دیا اور معاملات کو اس نہج پہ پہنچا دیا، مہنگائی کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ لوگ جو ہے نا وہ چیخیں مارنے لگ گئے، اور پارٹیوں نے یہ فیل کیا اس وقت کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے یا اکٹھے مل کے ان کو نہیں نکالتے تو کل پھر جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا ایسا ہو جائے گا کہ اگر گورنمنٹ ہمارے پاس بھی آتی ہے، ہمیں کل مل بھی جاتی ہے، تو اس معاملے کو یا اس ملک کو جو ہے نا نہیں سنبھالا جا سکے گا۔ تو یہ اس میں جو ہے نا اس میں جو میگنیٹ پاور ہے، جو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے نزدیک آئی ہیں، اس کا کریڈٹ جو ہے PTI کو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں تو اور کوئی اگر بالکل صحیح، کریڈٹ سر PTI کو جاتا ہے۔ پوائنٹ ایک کوئکلی عمران یعقوب صاحب بڑا پریسائزلی یہ بتا دیجئے کہ یہ کوئی ارلی الیکشن کی طرف معاملے کی بات ہے، یا یہ جو اتحاد ہے یہ 2023 میں سپیس گین کرنے کے لیے یہ 11 پارٹیز اکٹھی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس بینگ اے جرنلسٹ سر؟ پریسائزلی بتا دیں۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن کی کوئی پاسبلٹی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے علاوہ اپوزیشن بھی فوری الیکشن نہیں چاہتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن نے اتحاد، یہ تحریک ساری اس لیے شروع کی ہے کہ اپنا نیریٹو اس طرح سے بنا لیا جائے کہ اگر سال 1.5 سال کے بعد الیکشن کا ماحول بنے تو اس وقت تک وہ اپنے اس بیانیے کو عوام میں پوری طرح سے پھیلا چکے ہوں کہ یہ ایک ناکام حکومت ہے جو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی، لہٰذا آپ ان کو ووٹ نہ دیں، ہمیں ووٹ دیں۔ اور یہ جتنی PDM کی جماعتیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الیکشن ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی، بلکہ یہ الیکشن ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑیں گی، لیکن یہ ابھی اس مقصد کے لیے ابھی ان کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد ہے حکومت سے جان چھڑوانا اور ایک پریشر بڑھانا، دباؤ بڑھانا اور عوام کو PTI سے متنفر کرنا۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹلی اپنے سیڈ اس یعقوب رول میں کافی حد صاحب، تک میں کامیاب بریگیڈ ہو۔ صاحب کی بھی رائے لے لوں سر، کتنا فطری اور کتنا غیر فطری اتحاد، اور کب تک چلتا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں فطری تو نہیں، غیر فطری، فطری کا لفظ مناسب نہیں ہوگا میرے خیال میں جمہوریت کے اندر یا جہاں پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے۔ مختلف پارٹیز ہیں، ہر ایک کا اپنا مینڈیٹ ہے، اور جس طرح ہمارے دوست بھی فرما رہے ہیں کہ ہر ایک جب الیکشنز آئیں گے تو ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف پچ بھی ہوگا۔ پریزنٹ جو ان کا سینیریو ہے وہ یہ زیادہ پلازیبل لگتا ہے کہ ناٹ امیجیٹلی حکومت گرانا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک پرسیپشن بلڈنگ ہے جنرل پبلک کی کہ دیکھیے یہ ایک فیلئر ہے اور یہ اس دفعہ تو جو ہو چکا یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس میں صرف ایک سجیشن دینا چاہوں گا اس وقت، if somebody is ready to take it، میں پھر ایک دفعہ آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پی ٹی آئی کو ان جنرل اور پرائم منسٹر کو ان پرٹیکولر میگنینیمیٹی کی طرف ایک دفعہ پھر میگنینیمس ہونا پڑے گا۔ جب تک ان میں پاور آف فارگیونیس اور جب تک میگنینیمیٹی اور کمپرومائز اور یہ چیزیں ہوں، دیکھیں نا وہ ایک لیڈر ہیں بہت بڑے، وہ کرکٹ ٹیم کے اب کپتان نہیں ہے، میگنینیمیٹی کا مظاہرہ بیٹھنا پڑے گا اکٹھے فار دی بیٹرمنٹ آف دی کنٹری، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں یہ گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ دیکھیے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، ہی اسپیکس ویری گڈ انگلش اینڈ اردو ایٹ ڈفرنٹ فورمس۔ ایکشنز مزہ نہیں آ رہا ٹو بی فرینک، مطلب 2.25 سال گزر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں جی کہ وہ ایکشنز جو ہیں وہ الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوں اور زیادہ ابھر کر سامنے ہیں۔ بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔